बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस बज़्म के हमरा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस मुलाकात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल हमीद ज़फ़रुल हसन साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत है। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, जो कि यकीनन हमारे लिए इंतहाई बाइस मसरत है, लिहाजा हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व इय्याकुम बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन या रब। नाज़रीन, ग़ालिबन आपके ज़हनों में होगी ये बात कि इससे क़बल गुज़श्ता मुलाक़ात के मौक़े पर इन्हीं मुहतरम मेहमान की मईयत में हमने एक अहम तरीन मौज़ू से मुतअल्लिक़ गुफ्तगू की थी, और वो मौज़ू ये कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को तमाम दुनिया इंसानियत के लिए उसवा हसना, काबिल तक़लीद, नमूना और रोशन मिसाल बनाकर भेजा गया। लिहाजा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात और बिलखुसूस इन तालीमात का वो हिस्सा जिनका ताल्लुक़ अखलाक़ व किरदार के साथ है। तो आइए इस सिलसिले में आज की इस मुलाकात में हम मज़ीद रहनुमाई हासिल करें इन्हीं मुहतरम मेहमान की ज़बानी। मुहतरम, इरशाद फरमाइएगा कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का अखलाक, उनका मकाम व मर्तबा, उनकी तालीमात। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जो अखलाक था, तो उसमें से कुछ नुमायाँ और चीदा चीदा उमूर का तज़किरा और निशानदेही फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अंबिया इकराम के अखलाक अगर देखा जाए तो कुरान मजीद और सुन्नत नबी में बेशुमार क्या है मौजूद हैं। उनमें से चंद का ज़िक्र जो है इंशाअल्लाह क्या है आज की इस मुलाकात में क्या है रखा जाए। जी। नंबर एक, अंबिया किराम अल्लाह तबारक व तआला की खशियत, डर, तक़वा, परहेज़गारी आला दर्जे का उनके अंदर क्या है पाया जाता था। जी। यानी खशियत इलाही की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। हर ईमान वाले पर लाजिम है कि अल्लाह की खशियत, डर, खौफ अपने दिल में हमेशा रखें। किस किस्म की खशियत होनी चाहिए? हमें अंबिया किराम को अपना नमूना उसवा बनाना चाहिए। देखें अंबिया किराम का क्या मामला था खशियत के साथ, वही चीज़ हमें भी क्या है अपनाना चाहिए, उसी किस्म की खशियत। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अगर देखा जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को और माई हवा को जो है मना किया था कि एक दरख्त से, यानी जन्नत में जो है एक मखसूस दरख्त से जो है ना खा, उसके करीब तक ना जाओ। लेकिन शैतान ने उनको बहकाया और खा लिया। अब इस मौके पर फ़ौरी तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को जैसे ही उनको तंबीह हुई, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से क्या है दुआ की और फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने आप पर, अपने नफ्स पर क्या है जुल्म और ज़्यादती की, यानी तुम्हारी बात को ना माना और जो है शैतान की बात को मानकर हमने अपने ऊपर क्या है ज़्यादती की है। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना फरमा और ना हम पर रहम कर, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम बहुत ही ज़्यादा खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो इधर जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम से वो अमल सरज़द हुआ, फ़ौरी तौर पर कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपने आप को रुजू किया, तौबा इस्तिग़फ़ार किया, और यही क्या है खशियत इलाही और परहेज़गारी है। जी। और इस चीज़ का तज़किरा हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ कि इसमें यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के तर्ज़ अमल में, उनके अंदाज़ फ़िक्र में और उनके अखलाक में हमारे लिए नमूना है कि हमारा भी यही तर्ज़ अमल होना चाहिए। लिहाजा ये दुआ जो कि कुरान करीम में मज़कूर है,
یہ بہت اہم ترین دعا ہے جی اور ہر مسلمان کو یہ یاد ہونی چاہیے اور اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد ہونا چاہیے، جی اور بالخصوص اس وجہ سے بھی اس دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دعا خود اللہ کی طرف سے آدم و حوا کو سکھائی گئی سکھائی گئی تھی. کہ تم دونوں ایک غلطی کر بیٹھے ہو، جی اب میں تمہیں ایک دعا اور ایسے کلمات سکھا رہا ہوں کہ اگر تم ان کلمات کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے مجھ سے معافی کے طلبگار بنو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کلمات یہ دعا اللہ نے خود سکھائی آدم علیہ السلام کو، تو ہمیں اس دعا کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کا معنی و مفہوم یعنی دل پر کس قدر اثر ہوتا ہے اس کا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، جی اے ہمارے رب ہم نے تو اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر اگر تو نے رحم نہ کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو یقیناً جی بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جی پڑھتے رہنا جی چاہیے کہ اللہ نے خود سکھائی ہے خود سکھایا. کہ یہ دعا پڑھو گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے معافی مل جائے جی گی. جی مزید اس بارے میں ایک اور مثال لے لی جائے موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر اپنے گھر سے نکلے، دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پائے، تو جس پر زیادہ ظلم ہو رہا تھا یا جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس نے موسیٰ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی. صحیح، تو موسیٰ یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، جی دوسرا فرعونی تھا، فرعون تھا. فرعون کی قوم سے. جی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے وہ فرعونی شخص کو کیا ہے مار دیا اپنے ہاتھ سے. مارا کیا؟ ایک مکہ مارا جی تھا. ایک مکہ مارا، مکہ بھی نہیں مارا، اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی، ہٹانے کی زور سے کوشش کی. ہٹایا جی تو وہ مر گیا. مر گیا. تو مارنے جان لینے کا تو جی ارادہ ہی ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن بس یہ ہے کہ اس کو دور ہٹانے کا ارادہ تھا. نہیں. جی لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اتنا زور اس پر پڑا کہ وہ وفات پا گیا. جی اب ادھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا ہے رجوع ہوئے، اور فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا اور فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، اے اللہ اے پروردگار انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یہ عمل کر کے. جی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو گزارش کی وہ الفاظ یہاں تک ہیں کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر دیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. جی تو آگے دیکھیے فغفر فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے، فوراً جی فغفر له، فغفر له. اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. بالکل فوراً جڑی ہوئی بات ہے. جی تو انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے. تو امید یہ رکھنی چاہیے بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ فوراً معاف فغفر له یہ معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود آگے یہ بھی بتا دیا کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تو یقیناً بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے. جی تو یہ تصور کریں اگر انسان صرف پڑھنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ دلی تسکین اور راحت نصیب ہوتی ہے. معنی کو سمجھے جی اور تصور کرے تصور کرے اس کہ یہ جو اللہ کی طرف سے انداز ہے کہ جڑا ہوا جلدی جلدی، کہ کوئی دیر ہی نہیں لگی، جی فوراً ادھر منہ سے یہ بات نکلی کہ فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، فوراً فغفر له معاف کر بھی دیا. انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ تو ہے ہی بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان. الرحیم. تو یہ تعلیم ہے ہمارے لیے جی انبیاء کرام علیہ السلام کے طرز عمل میں اور ان کے اخلاق. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرتے رہنا، خوف و خشیت کے معاملے میں انبیاء کرام علیہ السلام بہت بلند ترین مقام پر تھے. تو ہمیں بھی اسی چیز کو اپنانا چاہیے، اللہ کا خوف اور خشیت.
اس کے بعد ایک دوسرا اخلاق جس کا ذکر کر دیا جائے انبیاء کرام سے متعلق کہ انبیاء کرام اپنے پروردگار اپنے خالق کے ساتھ بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. جی ادب و احترام اعلیٰ درجے کا پایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے. جی اور اس کی دلیل اگر دیکھا جائے بطور مثال عیسیٰ علیہ السلام کو لیا جائے. صحیح. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قوم کے لوگوں نے شرک کر بیٹھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک میں مبتلا ہو گئے. ہاں شرک میں مبتلا ہو گئے. عیسیٰ کو ایک الہ مان لیا, ان کی ماں کو بھی الہ مان لیا, تو معبود مان لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے علاوہ تمہیں اور تمہاری ماں کو جو ہے معبود مان لیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام قال سبحانک, اے پروردگار تیری ذات جو ہے منزہ ہے, پاک ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں تیری ذات پاک منزہ ہے ہر قسم کے نقائص سے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, جو بات حق نہ ہو تو مجھے یہ زیب نہیں دیتی کہ میں وہ بات کہہ بیٹھوں اپنی قوم سے. آگے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ان کنت قلتہ فقد علمتہ, اگر میں نے وہ بات کہی ہے اے پروردگار تو تمہیں اس کا علم ہوگا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو جانتا ہے جو میرے نفس میں باتیں ہیں پوشیدہ, اور تمہارے نفس میں کیا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے. انک انت علام الغیوب, یقیناً تو تمام پوشیدہ اور غیب کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے. تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے سیدھے انکار نہیں کیا بلکہ بہت ہی ادب احترام کے ساتھ پیش آیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید تھی جو کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم تھا, عیسیٰ کو بھی اس پر یقین تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب سوال آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے سیدھا انکار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اے اللہ دنیا سے تو جو ہے میں رخصت ہو گیا. ہاں یعنی یوں نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے تو ایسا نہیں کیا, جی فوراً انکار نہیں کیا, جی بلکہ یوں کہا کہ یا اللہ میری کیا مجال کہ میں ناحق بات کہوں, غلط بات کہوں, باطل بات کہوں. اور یا اللہ تو مجھ سے بہت زیادہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, خود میرے دل میں کیا ہے خود مجھ سے بھی زیادہ تو جانتا ہے. جی تو یوں ادب کے ساتھ جواب دیا گیا, اللہ کے ساتھ ادب. تو یہ صورتحال تھی انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق کی. لہذا امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب, اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کی شریعت کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ, اور یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ادب ہو. نہ یہ کہ ہم انہیں معمولی سمجھیں, ناقابل عمل سمجھیں, ان کا مذاق اڑائیں, اور یہ کہ انہیں ہلکا جانیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انتہائی ادب کا معاملہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہی چیز ہمیں ملتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق اور ان کی تعلیمات میں. تیسری ایک خاصیت ہمیں نظر آتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بلند ترین اخلاق میں کہ کبھی انہوں نے خود اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا. اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی اجازت سے فی الحال وقفہ لے لیتے ہیں. ٹھیک انشاءاللہ. محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں, تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بلند ترین مقام و مرتبہ, پھر یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بلند ترین اخلاق و کردار اور ان کی پاکیزہ تعلیمات
جی اور اس چیز میں پوشیدہ ہمارے لیے سبق اور پیغام اور قیمتی تعلیمات۔ تو ایک چیز جس کا تذکرہ آپ فرما رہے تھے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بلندی اخلاق کا عالم یہ تھا کہ کبھی خود اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بلند اخلاق میں سے ایک اہم یہ تھا کہ انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام یا بدلہ نہیں لیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ایک قسم کی بہت ہی بڑی تکلیف ان کو اپنی اولاد کی طرف سے پہنچی۔ یعنی ایک تو تکلیف، مزید صدمہ یہ کہ اپنی اولاد نے اپنی ایسی اولاد حرکت کی، جی یعنی تکلیف پہنچی، اتنی بڑی تکلیف، اور وہ بھی اپنی اولاد کی طرف سے۔ تو یہ معاملہ اور بھی نازک جی تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کیا ہے یعقوب علیہ السلام سے غائب کر دیا، کنویں میں ڈالا، جو قصہ موجود ہے جی، سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں، جب معاملہ کھل کر حقیقت سامنے آئی جی اور یعقوب علیہ السلام کو حقیقت معلوم ہو گئی، تو اس موقع پر جو کچھ بات یعقوب کے اولاد نے چھپا کر رکھا تھا وہ ساری چیز کیا ہے سامنے آ گئی۔ جی ایک قسم کی شرمندگی ہوئی، تو فوری طور پر جو ہے اولاد نے کیا ہے معافی طلب کی اپنے باپ سے یعنی یعقوب سے، جی اور کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں کیا ہے معاف فرما دے، ہم سے خطا ہوئی ہے۔ ہمارے لیے آپ اللہ سے معافی طلب جی استغفر اللہ، ہمارے لیے جو ہے استغفار کریے۔ جی تو ادھر جو ہے یعقوب علیہ السلام سے کیا ان کی اولاد نے کیا ہے دعائے مغفرت کیا ہے طلب کی۔ جی اب اس موقع پر اگر دیکھا جائے تو صدمہ اور اپنی اولاد سے یعقوب علیہ السلام نے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، جی صرف یہی جواب نے دیا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً میں اپنے رب سے تمہاری لیے مغفرت کروں گا، طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً کیا ہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جی ادھر اگر دیکھا جائے میں سوفہ کا لفظ آیا ہے یعنی کچھ تاخیر مراد ادھر ہے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام دعا کو مؤخر کر دیا رات کے حصے یا خاص وہ رات کے آخری پہر، جی تہجد کے وقت کہ وہ قبولیت کا خاص وقت ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اتنا ہے کہ انہوں نے کیا ہے ان کے حق میں کیا ہے ان کے لیے کیا ہے دعائے مغفرت اللہ سے جو ہے معافی طلب کی۔ تو کہنا ادھر یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، معمولی بات نہیں کہ ان کا بیٹا، ان کا نور نظر، ان کا لخت جگر یوسف علیہ السلام، کہ اسے یوں والد کو بہلا پھسلا کر لے گئے یوسف علیہ السلام کو، پھر وہاں قتل کا ارادہ کیا، پھر اس کے بعد آخر ایک کنویں میں پھینک دیا، اور ویران وہ کنواں، اور اس کنویں میں سانپ بچھو بھی بکثرت موجود تھے، تو اپنی طرف سے تو گویا قتل ہی کر دیا۔ اور پھر وہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ قافلے کا وہاں سے گزر ہوا تو قافلے والوں نے ڈول ڈالا پانی لینے کے لیے، تو اس میں بچہ بیٹھا ہوا آیا، پھر وہ بچہ کہاں کس طرح مصر جا پہنچا قافلے والوں کے ساتھ، پھر آگے جو تفصیلات ہیں، لیکن اپنی طرف سے تو انہوں نے قتل ہی کیا۔ جی تو یوں اپنے بھائی کو قتل کرنا، عمر رسیدہ اور کمزور والد کو اس قدر صدمہ پہنچانا، پھر جو کہ صرف والد ہی نہیں اللہ کی طرف سے نبی اور پیغمبر بھی ہیں، تو ان کی شان میں گستاخی اور اس قدر ایذا رسانی، اتنی بڑی بدسلوکی اور نافرمانی، پھر سالہ سال گزر گئے۔ بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ شاید 40 سال گزر گئے، ایسا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مختلف ہے 40 سال ایک باپ کو اگر تو انتقال ہو گیا بچے کا، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، تو معاملہ ختم ہو گیا، کہ بات پتہ چل گئی کہ بھئی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ہے کہاں، وہ زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو چکا، کس حال میں ہے، تکلیف میں ہے یا آرام میں ہے، کھانا ملا ہے یا بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، یا کیا صورتحال ہے، کس کے ہاتھوں میں ہے، کس کے قبضے میں ہے، کس حال میں ہے۔
پھر 1-2 دن کی بات نہیں 40 سال، 40 سال، یہاں تک کہ روتے روتے بیٹے کے فراق کے غم میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ختم ہو گئیں، ہو گئی، بینائی جاتی رہی۔ جی اور جیسا کہ قرآن کریم میں منظر کشی کی گئی ہے کہ یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ہائے افسوس یوسف پر، اور یہ کہ روتے روتے وابیضت عیناہ من الحزن، غم کی شدت کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی ختم ہو، جی اور یہ کہ وہو کظیم، گویا کہ دم گھٹنے لگا، جان نکل جائے گی ابھی۔ جی یہ حالت اتنی بڑی تکلیف، چلیے یہ اتنی بڑی تکلیف، اس سے بھی بڑھ کر تکلیف جب یہ انکشاف ہوا کہ یہ سب کچھ اتنا بڑا جرم کسی غیر نے نہیں کیا، بیٹوں ہی نہیں کیا، اپنوں نے ہی کیا ہے، اپنے ہی بیٹوں نے کیا ہے، یوسف کے بھائیوں نے، کتنا بڑا صدمہ۔ الغرض اتنا بڑا جرم، لیکن یعقوب علیہ السلام نے صورتحال واضح ہو جانے کے بعد ان سے یعنی بیٹوں سے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی سزا نہیں دی۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ جی مزید کچھ فرمائیے گا۔ مزید، اور یہی خود جو ہے یعقوب علیہ السلام کے فوراً بعد اگر دیکھا جائے تو خود یوسف علیہ السلام، یعنی جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا اور مختلف مراحل کو پار کرتے ہوئے خزانہ مصر کے جو ہے قیدی رہے کتنے سال، جی خزانہ تو بہت بعد کی بات ہاں وہی ہے، مختلف مراحل، اتنی تکلیفیں بلا وجہ بغیر کسی گناہ کے سال ہا سال، قید، اس سے پہلے جھوٹا الزام، تہمت وغیرہ کا معاملہ جو کچھ پیش آیا، اور کتنے سال کی قید تھی، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، جی جو خواب کی تعبیر بتائی تھی ایک قیدی کو، تو وہ قیدی جب وہاں سے آزاد ہو کر جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اسے یہ کہا تھا کہ تم باہر جب جاؤ گے آزاد ہو کر ابھی تو اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو، عزیز مصر کو بتا دینا، یاد دلا دینا کہ قید میں ایک بے گناہ وہاں پڑا ہوا ہے یوسف، ذرا اس کا خیال کریں۔ لیکن جب وہ باہر گیا تو وہ بتانا بھول گیا اپنے آقا کو کہ وہ بے گناہ قیدی وہاں پڑا ہوا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو اس کے بعد مزید چند سال یوسف علیہ السلام قید میں پڑے رہے، چند سال بِضْعَ سِنِينَ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چند سال، یہ 7 سال تھے، 7 سال۔ تو پہلے کتنے سال ہوں گے جو اصل قید تھی، جی جو چند مزید اور جو ہے مزید تھوڑے سے، وہ 7 سال تھے، اور بغیر کسی قصور کے۔ تو یہ اتنی تکلیف ہے بھائیوں کی وجہ سے۔ جی لیکن جب بھائی ملے، ملاقات ہوئی، تو کیا فرمایا یوسف علیہ السلام؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج کوئی جو ہے تم سے کیا ہے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی حاضر ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کا پورا اختیار تھا اس موقع پر، ایک اونچے عہدے منصب پر تھے، لیکن اس کے باوجود یوسف، اور وہ بھائی تو خیرات مانگنے، وہ بھکاری بن کے آئے تھے، جی اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے سب کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، اور اپنی ذات کے لیے یوسف علیہ السلام نے کوئی انتقام نہیں کیا۔ تو یہی تھا کہ انبیاء کرام کیا ہے، کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کا جذبہ یا انتقام کا بھی جذبہ ان کے اندر کیا ہے نہیں پایا جاتا تھا، ہمیشہ درگزر کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ جی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جی جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہو جی تم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، جس نے ظلم کیا ہو اسے معاف کر دو۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کوئی مثال؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے انتقام یا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط حتى تنتهك حرمات اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی انتقام یا بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے کوئی تجاوز کرتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے
سزا دیتے یا جو ہے مناسب کارروائی کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور مثال اگر لے لی جائے تو خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے ساتھ نکلے باہر, تو راستے میں ایک شخص ملا جی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدو قسم کا سخت مزاج بدو دیہاتی آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک بدن پر جو چادر تھی, نجرانی چادر, جس کا کنارہ تھوڑا سا سخت تھا, نرم نہیں تھا بلکہ سخت تھا, وہ چادر تھی. وہ بدو آنے کے بعد اسی چادر کو پکڑ کے کیا ہے اپنے طرف کیا ہے کھینچنے لگا, اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ مال دے رکھا ہے اس میں سے تم مجھے بھی دے دو. جی, یعنی مال غنیمت. یہ غزوہ حنین کے موقع پر تھا. جی, تو یوں اس قدر بدتمیزی, بدسلوکی, بد اخلاقی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے وہ کھینچنے لگا, یہاں تک کہ چونکہ اس کا کنارہ سخت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کے نشانات آ گئے, لیکن آپ نے اسے کچھ کہا نہیں. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا, مسکرایا, ہنسا, اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اسے کیا ہے بیت المال میں سے یا مال غنیمت میں سے جو ہے کچھ حصہ بنا کر اسے دے دیا جائے. جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو عفو, درگزر اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالوں سے بہت بھرپور ہے. جی, اور بالخصوص فتح مکہ کے یادگار موقع پر بدترین دشمنوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا اور حسن سلوک تھا, تو تمام دنیا انسانیت ایسی روشن مثال پیش کرنے سے یقیناً عاجز و قاصر رہے گی. اور ایک خصوصیت انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق کی, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. جی, انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے, اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کا شکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. جی, ہمیشہ کیا ہے شکر گزاری ان کے اندر پائی گئی. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, نوح ہمارا ایک ایسا بندہ جو کہ شکورا, بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنے والا تھا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شکور, تو یہاں عربی و قواعد کی وجہ سے یہ شکورا ہو گیا, اصل میں شکور. جی, شکور, یعنی شکور, بہت زیادہ شکر گزار. جی, سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم بادشاہت سے نوازا, اور وہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا. پرندوں سے بات کرنا, دوسرے جو ہے مخلوقاتوں سے گفتگو کرنا, اور ان سب پر بادشاہت. کہا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام قال هذا من فضل ربی, یہ جو کچھ ہے یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر, اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جس نے شکر ادا کیا تو اس نے اپنے لیے شکر ادا کیا. ومن کفر فان ربی غنی کریم, اور جس نے ناشکری کیا تو میرا رب کیا ہے بے نیاز ہے. یعنی شکر ادا کرنے سے اور ناشکری کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ انسان اگر شکر ادا کرے تو اس کا فائدہ ہے, اس میں اللہ اپنا فائدہ ہے. ناشکری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہے, اس میں انسان کا اپنا ہی کیا ہے نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم سے کیا ہے, ہر چیز سے کیا ہے بے نیاز ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے یہی کیا. اسی طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے سارے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی رکعات, لمبا قیام کیا کرتے تھے رات کے وقت, تہجد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ لمبا قیام تو وہ کرے گا جو اللہ سے مغفرت کی امید رکھے, اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے. آپ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا پچھلا سارے گناہ معاف کر دیا. جی, یعنی لمبا قیام وہ کرے کہ جو بہت گناہگار ہو, کہ اسے ضرورت ہے, خاص ضرورت ہے معافی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اس لمبے قیام, اس تہجد گزاری کے ذریعے کیا ہے شکر گزاری کیا ہے میرا مقصد ہے. جی, تو ایک خاصیت یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہوا کرتے تھے, لہذا ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے امتی کی حیثیت سے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں. محترم ناظرین, فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ کلام کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ کی گئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بلند ترین مقام و مرتبہ اور ان کا اعلیٰ ترین اخلاق و کردار، اور ہمارے لیے اس میں پوشیدہ قیمتی ترین سبق، پیغام اور تعلیمات۔ اس سلسلے کی ایک چیز آگے ہمیں یہ نظر آتی ہے مطالعے کے دوران کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مزاج یہ تھا کہ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ بہت زیادہ اہمیت اور اہتمام اور جلدی اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ فرمائیے گا اس بارے میں۔ جی، انبیاء کرام کا معاملہ یہ تھا، ان کے عمدہ اخلاق میں سے ایک اخلاق، ایک کردار، ایک خوبی یہ تھی کہ نیکی کے معاملے میں جلدی کیا کرتے تھے، صحیح، اور اس میں کسی قسم کی لاپرواہی، سستی کاہلی نہیں۔ ایک تو ایسے ہی اگر دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف کیا ہے، جلدی کرو، دوڑو، یعنی وہ اعمال کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو۔ تو انبیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ہے، جلدی کیا کرتے تھے، مسارعت پائی گئی۔ جیسے حالانکہ عمومی طور پر جلد بازی کو ناپسندیدہ قرار دیا ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس معاملے میں، نیکی کے معاملات میں۔ نیکی کے معاملے میں جی جلدی کی ترغیب دی گئی ہے۔ جی تو انبیاء کرام علیہم السلام کیا یہی معمول؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں یسارعون، جلدی کیا کرتے تھے، جی، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے لالچ، ڈر اور جو ہے خوف کے ساتھ ساتھ۔ جی، تو یہ انبیاء کرام کا معمول رہا کہ نیکی کرنا ہے تو اس میں کوئی سستی کاہلی یا کسی چیز کا انتظار نہیں، وقت ہو گیا، کرنے کی گنجائش ہے، فوری طور پر کیا اس نیکی کو کیا ہے، کر بیٹھتے، انجام دیتے، چاہے انبیاء کرام میں سے کوئی بھی نبی ہو۔ یہ انبیاء کرام کا معمول رہا۔ جی، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں بھی۔ صحیح ہے۔ اور ایک خاصیت ہمیں نظر آتی ہے ایفاء عہد۔ جی قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام میں سے متعدد حضرات کی اس خوبی کا بطور خاص جی تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی تعریف بیان کی گئی جی، ہے۔ تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ انبیاء کرام نے جو عہد کیا، کبھی اس عہد کے خلاف کوئی عمل، عہد شکنی نہیں پائی گئی، وعدہ خلافی نہیں پائی گئی۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ رہا کہ جو پیغام دے رہے ہیں، اس پیغام کو کیا ہے، امت تک جو ہے پہنچا دو۔ صحیح، انبیاء کرام نے جو ہے ویسے ہی کیا ہے، اس پیغام کو جو ہے امتیوں تک جو ہے پہنچا دیا، کوئی کمی اس میں نہیں آئی۔ جی، اسی طرح لوگوں کے ساتھ لین دین، معاملات کی بات آتی، اس موقع پر بھی انبیاء کرام کیا ہے، وعدہ اور عہد ہی پر رہتے، کسی قسم کی وعدہ خلافی یا عہد شکنی نہیں پائی جاتی تھی۔ جی، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کتاب یعنی قرآن مجید میں اسماعیل کا بھی قصہ پڑھو، سناؤ، ذکر کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل وعدے کا سچا تھا، وعدہ پورا کرنے والا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور جو ہے رسول اور نبی تھے۔ تو جہاں اسماعیل علیہ السلام کی دیگر دوسری خوبیاں ذکر ہوئی، وہیں پر کیا ہے، وعدے کا بھی ذکر آیا کہ ابراہیم کی ایک خوبی، اسماعیل کی ایک خوبی یہ تھی کہ وعدہ پورا کیا کرتے تھے، وعدے کے معاملے میں سچے تھے، وعدہ خلافی ان کے اندر رہے نہیں پائی گئی۔ صحیح، تو یہ بات تھی کہ ہے وعدے سے متعلق۔ بلکہ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم میں یوں انہی الفاظ میں تعریف بیان کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم جنہوں نے وعدہ پورا کیا، جی وفا کی۔ جی تو یوں ایفاء عہد، وعدہ پورا کرنا اور عہد و پیما کی پابندی کرتے رہنا، جی تو اس چیز کی ہر نبی نے پابندی کی، اور ہمیشہ ہر دور میں اپنی امت کو ہر نبی نے یہی اسی بات کی تعلیم دی، اور دین اسلام میں ہمیں اس بات کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جی، اور منافق کی نشانی جو بیان کی گئی ہے، تو ایک نشانی یہ کہ وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی کرتا ہے منافق۔
اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق میں ہمیں ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ انبیاء کرام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا اچھا سلوک پایا گیا۔ جی، والدین کا بہت ہی بڑا حق ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، جی، اے اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرما دے، ولوالدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ جی، یحییٰ علیہ السلام وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، یحییٰ اپنے دونوں والدین یعنی ماں باپ کے بارے میں کیا ہے بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ احسان کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا تھا۔ جی، ولم یحییٰ یکن علیہ السلام، جی ولم یکن جبارا عصیا، نافرمان یا سرکشی نہیں ان کے اندر پائی گئی۔ صحیح، اسی طرح دوسرے جو ہے انبیاء کرام کا بھی جو ہے ذکر پایا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ ہمیشہ کیا ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ ماں باپ کے حق میں کیا ہے دعائے خیر کیا کرتے تھے، جی۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی جو ہے مثال گزر چکی ہے۔ تو یہی چیز ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، جی ان کی اطاعت و فرما برداری، ان کی خدمت اور خبرگیری، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، جی ان کے ساتھ خندہ پیشانی اور حسن اخلاق سے پیش آنا، تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے دینی تعلیمات کی روح سے۔ اور اسی طرح ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق میں کہ ایسی بات نہیں کہ دنیا بھر کو وہ تعلیم دیا کریں اور اپنے اہل و عیال سے غفلت برتتے ہوں، ایسا نہیں۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ان کی خبرگیری، جی اس بارے میں کچھ اپنے اہل و عیال بال بچوں کی خبرگیری اور ان کی اچھی تربیت، اچھی رہنمائی، اچھی تعلیمات کی طرف دعوت دینا، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا، انبیاء کرام نے جو ہے اس کی بھی ہمیشہ کیا ہے فکر کیا اور اس پر عمل کیا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ جی، اسماعیل یأمر أهله بالصلاة، اپنے اہل کو حکم دیا کرتا تھا نماز کا، والزکاة اور زکوٰۃ کا، وكان عند ربه مرضيا اور اپنے رب کے نزدیک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس سے کیا ہے راضی تھا۔ جی، تو ادھر تعریف بیان کی اسماعیل علیہ السلام جی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ صحیح، گویا اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور تم خود اس پر کیا ہے ڈٹے رہو اور جمے رہو نماز کی ادائیگی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے زیادہ خیر والا انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانے کے لیے خیر والا ہو، یعنی اہل خانہ کے لیے انسان اسی وقت خیر والا ہوگا جب خیر کی طرف دعوت دے گا، برائی سے انہیں کیا ہے روکے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم میں سے سب سے بہتر جو اپنے اہل خانے کے لیے ہے وہ میں ہوں۔ تو اللہ کا حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر عمل کر کے بھی کیا ہے امت کو دکھایا۔ جی سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے مطالعہ کے دوران اور ان کا اخلاق جو تھا کہ مہمان نوازی، مہمان کی عزت، جی اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ یہ انبیاء کرام کیا ہے بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اچانک کیا ہے مہمان آگئے، یعنی جو کہ حقیقت میں فرشتے تھے اور پہلے سے کوئی خبر نہیں، اچانک آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اچھے سے ان کا استقبال کیا اور فوری طور پر جلد سے کیا ہے ان کے لیے کھانا تیار کر کے ان کی خدمت میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ الْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ہمارے طرف سے جو فرشتے بھیجے گئے تھے، یعنی مراد ادھر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب مسلط کرنے کے لیے، تو راستے میں گزر ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اولاد کی خوشخبری دی۔ قالوا سلاما، آنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی سلام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ،
کچھ ہی دیر تھا کہ ابراہیم کیا ہے ایک بچڑا ان کی خدمت میں کیا ہے کھانے کے لیے کیا ہے تیار کر دیتے یعنی ہیں، کھانا پیش کیا، کھانا پیش کر دیتے ہیں، فوراً میزبانی، میزبانی، مہمان نوازی، جی، حالانکہ تعارف بھی نہیں ہے کہ یہ تعارف بھی کون نہیں، ہے، جی، انسان ہے یا فرشتے ہیں یہ بھی خبر یہ بھی نہیں، خبر نہیں، اور انسان ہے تو کون ہے، انجان ہے یا کیا جی، ہے معاملہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ کبھی اکیلے کھانا کھاتے نہیں تھے، جی، کھانے کا جب وقت ہوتا تو باہر نکل کر کسی کو تلاش کرتے تھے، کوئی مل جائے تو اسے ساتھ پکڑ میں، کر ساتھ لاتے جی، تھے اور اسے بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور ایک خصوصیت انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق کی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ اور لگن، جی، اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ یہ ہمیشہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو معلوم کرنا اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنے میں کیا ہے اپنا وقت کیا ہے صرف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تم کہو یعنی دعا کرو رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں تو اضافہ کر دے، زیادہ کر دے میرے علم کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن مجید میں صرف یہی ایک بات ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تم اس میں کیا ہے زیادتی اور جو ہے زیادہ اللہ اضافے کا اضافے اللہ کا سے سوال کر سکتے اور وہ کہ یا علم اللہ ہے۔ میرے علم میں اضافہ فرما، جی، یہ نہیں کہ روپے پیسے میں یا جی، مال و دولت میں۔ علم کا ذکر آیا، جی، یعنی مال و دولت اور خوشحالی اور ضروریات زندگی میں اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس میں کوئی جی، حرج نہیں ہے، جی، لیکن باقاعدہ جو حکم دیا گیا جس چیز میں اضافے کی دعا کا اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو حکم دیا گیا وہ یہی چیز ہے کہ علم میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ رب زدنی علما، یا اللہ تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ تو یہ اخلاق کہ علم میں اضافے کی دعا، مہمان نوازی، انسانیت کی خدمت، کسی سے انتقام نہ لینا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو کسی صورت میں نقصان نہ پہنچانا، بلکہ ہمیشہ انسان کا اسی مقصد کے لیے کوشاں و سرگرداں رہنا کہ کاش کسی کو میری ذات سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، بھلائی کا حکم دو اور یہ کہ نیکی سے منع کرو، اور اگر تم کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہ اپنے مال و دولت کے ذریعے نہ اپنے جسم کے ذریعے تو کم از کم یہ کہ کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، یہ چیز بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ پاکیزہ ترین اخلاق کہ جنہیں اپنانے کی ہمیں انتہائی ضرورت ہے تاکہ اس طرح دونوں جہانوں میں ہم اپنے لیے کامیابی و کامرانی کا اور نجات کا انتظام کر سکیں۔ جی، پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، نہایت مؤثر و دل نشیں انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی اور ہر عمدہ ترین اخلاق سے ہمیں اللہ تعالی مزین فرمائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔